वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। क्या आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते यानी 17 अप्रैल को पूरी दुनिया में हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिस दिन इस मर्ज़ के बारे में आगाही के लिए इस एक दिन को मखसूस किया गया। और आपको पता है कि हमें इस मर्ज़ के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे यहाँ इसका फैलाव जो है वो बहुत सारी वजूहात की वजह से ज़्यादा है, जिसमें एक जो है वो ये है कि हमारे यहाँ टेस्ट नहीं होते ऐसे बेसिक्स के जिसके ज़रिए पता चल सके कि हम में से कौन कैरियर और कैसे ये मर्ज़ जो है वो एक से दूसरे को और आने वाली नस्लों को मुंतकिल हो रहा है। सो आज हम देर आए दुरुस्त आए, तो आज हम आपसे बात करेंगे हीमोफीलिया के हवाले से, लेकिन बात करने के लिए हमारे पास जो कपल है वो बड़ा खूबसूरत है, मैं उनके बारे में भी बात करूँगी। सो मेरे साथ है डॉक्टर दानियाल वहीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और आपकी बेगम साहिबा डॉक्टर मायरा नाजिम जो कि डेंटल सर्जन है और आप जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। सो वेलकम इन शो, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि माशाल्लाह आप दोनों की जो शादी, डॉक्टर की शादी डॉक्टर से होना कितना अच्छा डिसीजन होता है। आई थिंक व्हेन यू मैरी अ डॉक्टर तो उनको आपके लेवल का पता होता है कि आप किस लेवल के बिजी होते हैं। दे कैन अंडरस्टैंड यू मोर इजीली एज कम्पेयर टू अ नॉन मेडिकल पर्सन। तो जो स्ट्रगल्स होते हैं उनमें आपके साथ होते हैं, आपके कदम ब कदम आपके साथ रहती हैं, समझती हैं। तो इट इज़ अ वेरी बिग ब्लेसिंग अगर आपको एक मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई बंदा आपको मिल जाए। ठीक है। और डॉक्टर मायरा आप क्या कहेंगी? अब बेसिकली ही इज़ अ डॉक्टर, आई एम अ डेंटिस्ट। हम अब ये है तो कि डेंटिस्ट भी तो डॉक्टर ही होते हैं। ये मैंने ये बहुत देखा है कि आई एम अ डेंटिस्ट। अच्छा ये शायद यूरोप से आया है। डेंटिस्ट थिंक वी आर अ लिटिल अबव, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है डॉक्टर इज कंसिडर्ड अ लिटिल हायर, मतलब थोड़े हमसे सुपीरियर होते हैं। लेकिन द डिबेट इज स्टिल देयर कि क्या डेंटिस्ट डॉक्टर होते हैं, दैट्स फॉर अनदर डे। मेरा मतलब कहने का ये था कि जिस आपने पूछा कि दानियाल इज अ डॉक्टर, आई एम अ डेंटिस्ट, हमारे जो टाइम स्केड्यूल्स है ना, अब इफ़ आई वाज अ MBBS डॉक्टर तो हमारी लाइफ जो होती बहुत बिजी होती। अभी हमने इस तरह अपना मैनेज किया हुआ कि ही इज़ ऑन ड्यूटी देन आई एम ऑन ड्यूटी, अगर इसको छुट्टी आए टेक ऑफ, तो मेरा थोड़ा कंपैरेटिवली इट्स ईजियर, इट्स मोर फ्लेक्सिबल एज अ डेंटिस्ट। तो आपके ज़रा एमरजेंसीज नहीं है, नाइट शिफ्ट्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें नहीं है, उनके तो ये सारे मामलात जो हैं वो होंगे, मुश्किल होंगे। और इट्स ईजियर फॉर मी टू अंडरस्टैंड हिम एज वेल कि इसके क्योंकि बहुत डिफिकल्ट ड्यूटी आवर्स हैं, और एज अ डॉक्टर आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत अफेक्ट होती है, फिजिकल हेल्थ तो वैसे ही आजकल। वेल थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट, इसलिए कि मुझे तो लगता है कि डॉक्टर बनने से पहले आपको कोई 1 लाख दफ़ा सोच लेना चाहिए, कोई क्रैश कोर्स लेना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आपको यू आर गेटिंग व्हाट यू आर गेटिंग इनटू। हाँ, व्हाट यू आर गेटिंग इनटू, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा नाउ लेट्स टॉक अबाउट हीमोफीलिया। आप बताएंगे डॉक्टर साहब कि ये मर्ज़ क्या है और ये क्यों लाहक होता है? बेसिकली हीमोफीलिया एक मारूसी बीमारी है, जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें खून जमने के जो अवामिल होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स, उनकी कमी की वजह से खून जम नहीं सकता। तो माइल्ड ट्रॉमा, फॉर एग्जांपल ब्रश आप कर रहे हैं या हल्की सी आपको चोट लग जाए तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। अगर ब्लीडिंग स्टॉप होती है तो बहुत देर बाद स्टॉप होती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी इंटरनल ब्लीडिंग कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस होते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जिसका कोई इलाज नहीं है। ये आपने ताहयात इसका अपने इलाज करवाना होता है, और फिर ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना डायग्नोसिस करें, अर्ली डायग्नोसिस करें, और साथ फैमिली प्लानिंग करें, ताकि ये ना हो कि आपके जो फर्दर जनरेशन है उसमें सब बच्चे इसी मर्ज़ का लाहिक हुए और उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाए। अच्छा, अब मसला यही मैं अभी शुरू में बात कर रही थी, हमारे मुल्क में इसके बारे में बात होना तो हर रोज़, एक साल में एक दफ़ा नहीं, हर रोज़ बात होना बड़ा ज़रूरी। लोग बताते नहीं हैं कि हमारे खानदान में हीमोफीलिया, हमारे पास पेशेंट आता है, हिस्ट्री लेते हैं, नहीं बताते। आप डेंटिस्ट के लिए इफ़ अ पेशेंट इज़ कमिंग फॉर एक्सट्रैक्शन और हमने उसका दांत निकाल दिया और उसका खून नहीं रुक रहा, तो इट्स अलार्मिंग सिचुएशन। लोगों को हेपेटाइटिस एक बहुत यहाँ मतलब कॉमन बीमारी है, लोग नहीं बताते, छुपा रहे हैं। तो आई थिंक वी शुड टॉक मोर अबाउट इट, और इसकी इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। और ये कितना बड़ा जुर्म है। एग्जैक्टली यानी वो ये समझते हैं कि हम क्यों बताएं, लोगों को क्यों बताएं, हम बीमार हैं, हम क्यों बीमार हैं। तो हम बेसिकली आज आने का मकसद भी यही था कि जो डेंटिस्ट होते हैं, हमारे पास पेशेंट आता है, चाइल्ड इज़ बॉर्न, उसका जो पहला दांत निकलता है ना, पेरेंट्स को नहीं पता होता, ठीक है, या उनको डॉक्टर बताते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते। जब छोटा बच्चा होता है उसका पहला मुंह में दांत निकलता है, तब खून निकलना शुरू हो जाता है और रुकता नहीं है, काफ़ी देर 2-2 घंटे निकलता रहता है। तो ये काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तब इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। दैट इज़ वाई एक जो डेंटिस्ट है उसका रोल हीमोफीलिक्स के पेशेंट में उनकी आइडेंटिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, लेकिन आप तो बाय एक्सीडेंट
ہمیں ڈسکور موسٹلی کریں گے. ایکسیڈنٹلی ہم ڈسکور کرتے ہیں پیشنٹ کو یہ بیماری ہے, یہ ہو رہا ہے پیشنٹ کے ساتھ. جب پروسیجر بیکاز دے آر لائک ہمارا پروسیجر کر دیں, یس ہم نے ویسے بھی پراپر ٹیسٹ کروا کے پروسیجر کرنا ہی ہوتا ہے, بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو دیٹ. ڈس آنیسٹی اینڈ جھوٹ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ کیوں بولا جاتا ہے. کہ میں نے ایسے لڑکیوں کو دیکھا ہے, انہیں پرابلم ہے, اوویرین سنڈروم ہے, ڈاکٹر ان سے پوچھ رہی ہے میرے سامنے, آئی ایم اے وٹنس, کہ بال ہوتے نہیں, سب ٹھیک ہے. میں بھی ساتھ کے نہیں ٹھیک تو نہیں ہے, سب ٹھیک ہے, نہیں سب ٹھیک نہیں ہے, تو کہ نہیں سب ٹھیک ہے, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نا یو ڈیسائڈ ڈسکور کہ مجھے کیا مسئلہ ہے, میں تو نہیں بتاؤں گی کہ مجھے کیا مسئلہ ہے. کیوں جھوٹ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب لوگ؟ یہ ایک مسئلہ آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ واٹ از دس؟ بیسکلی اٹس مور آف اے سوشل ٹیبو کہ لڑکی کو کوئی بیماری ہے تو اس میں نا ایک سوشل ٹیبو بن چکا ہے کہ وی نیڈ اے پرفیکٹ ہیومن بینگ, وی نیڈ اے پرفیکٹ گرل, جبکہ ہر بندے کے پاس تھوڑی سی امپرفیکشنس ہوتی ہیں. اینڈ دس از ناٹ سم تھنگ جو وچ از اسپریڈیبل یا جس سے اگلے بندے کی زندگی اس طرح متاثر ہوئے. ہاں, جو فیمیل زیادہ تر ہوتی ہیں دے ڈونٹ ہیو سائنز اینڈ سمٹمس, وہ بالکل ایک نارمل زندگی گزارتی ہیں. ان میں کیریئر کون ہوتا ہے ہیموفیلیا کا؟ میلز آر دا کلاس آف دا جینڈر جو سمٹمز اینڈ سائنس شو کرتے ہیں. فیمیلز میں کوئی سائنس اینڈ سمٹمس نہیں ہوتے انٹل انلیس بوتھ پیرنٹس آر diagnosed with hemophilia. ٹھیک ہے, they are just carriers and they transfer it to the next generation. so اگر ایک عورت جو لڑکی ہے اس کو ہیموفیلیا ہے اور اس کی نسل میں آ رہا ہے اور اس کی شادی کسی نارمل مرد سے ہوتی ہے تو کیا چانسز آگے بچوں کو ہیموفیلیا ہونے کے؟ اگر شی از اے کیریئر تو جو ان کے میل پروجنی ہے, جو میل بچے ہوں گے, بیٹے ان میں لازمی ہوگا, بٹ بیٹوں میں لازمی ہوگا. بیٹوں میں لازمی ہوگا. اب ڈپینڈنگ کہ وہ ڈومیننٹ جین ہے یا ریسیسو جین ہے, ٹھیک ہے, لیکن بیٹوں میں لازمی ہوگا. اگر ڈومیننٹ جین ہے تو بہت پروفیوز بلیڈنگ ہوئے گی, اگر ریسیسو جین ہے تو مائلڈ بلیڈنگ ہوتی رہے گی, گم سے بلیڈ ہوئے گی, بروزنگ نیل سورس سے پڑ جائیں گے. لیکن بیٹیاں ول بی اسمپٹومیٹک, دے ول بی کیریئرز but they will be asymptomatic. یہاں پر diagnosis and being open about your disease is very important. تاکہ اگلے بندے کو بھی ہیموفیلیا ہے تو he knows کہ what he is getting into. Yes. And this is not something which is... لیکن جو جھوٹ بول کے شادی کر رہا ہے اس سے تو جھوٹ بولنا ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, لیکن چلو اس سے تو چور کو پڑ گئے مور, تو وہ تو وہاں سمجھ میں آتی ہے. مگر ایک بیچارے اٹس اے ویری سیکریڈ ریلیشن شپ, آنیسٹی کے اوپر بیسڈ ہے کہ آپ ایک اگر اسٹارٹ ہی آنیسٹی سے نہیں کر رہے تو آپ نے ساری زندگی کیا آنیسٹی سے اس کو نبھانا ہے. This is not something جو آپ نے ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک سال کی چیز ہے. If the child is born with hemophilia تو پیرنٹس کے لیے پوری زندگی it is very... اچھا ڈاکٹر صاحب فرام دس پلیٹ فارم میں اس شو کے حوالے سے آپ کو بتا, سنس 2005 وی آر ریزنگ دس ایشو کنٹینیوسلی کہ کیا جاتا ہے کہ نکاح فارم کے اوپر 4 ٹیسٹ جو ہے وہ لازمی کر دیں آپ, جن میں سے ایک جو ہے وہ ہیپیٹائٹس کا ہو جائے یا کم از کم ہیموفیلیا اور تھیلیسیمیا کا تو لازمی ہو جائے نا, کہ یہ آپ کی آنے والی نسلوں میں جو خون کی بیماری ہیں, پھر آپ کے پاس نہ ڈونرز ہیں نہ اتنا پیسہ ہے کہ آپ ان پیشنٹس کو آپ انہیں مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے. اٹس اے ویری پینفل کنڈیشن. آج تک نہیں ہو سک رہا. جب بھی یہ آتی ہیں چیزیں بہت سارے ریلیجیس اس میں ایلیمنٹس آ جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ شادی کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں, مطلب نکاح کو مشکل بنا رہے ہیں. اٹ از ناٹ نکاح کو مشکل بنانا, بالکل آپ بیسکلی انسانوں کو بچانا, آپ اپنی مستقبل کی زندگی آسان کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں اسلام ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ لڑکی کو پورا حق ہونا چاہیے, لڑکے کو پورا حق ہونا چاہیے وہ کس چیز میں ہی از گیٹنگ ہمسیلف انٹو. اگر مجھے بعد میں یہ چیزیں پھر بعد میں مسئلہ بنتی ہیں شادی کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے آپس میں اتنی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ دے گیٹ سیپریٹڈ. اس سے پہلے دس سچویشن شوڈ بی نپڈ ان دا برتھ کہ آلریڈی پتہ ہوئے اینڈ پھر وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اپنے مطابق لے سکیں کہ میں نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو ہم نے پتہ چلا کہ ارلی بلیڈنگ کہ کوئی بھی کٹ لگا, خون لگا, رک نہیں رہا. لڑکیوں میں نے دیکھا ہے جیسے آنسیٹ آف پیوبرٹی جب ہوتی ہے, بلوغت پہ وہ پہنچتی ہیں, تب بھی جن کو جو ڈومیننٹ جو کیریئرز ہوتی ہیں تو ان کا بھی بلیڈنگ نہ رکنے کا مسئلہ ہوتا ہے, اور اس کو بھی نارمل لیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے تو ایسے ہی ہے. اچھا کیسے آئیڈینٹیفائی کریں اس کے علاوہ, آپ کب سے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے اور کیسے چیک ہوگا؟ بیسکلی 70% 70% آف دا پیشنٹس آلریڈی نو بیکاز دے ہیو اے ویری اسٹرانگ فیملی ہسٹری. ان کے پیرنٹس اسپیشلی جو فادرز ہیں, چاچوز ہیں, ماموز ہیں, ان میں آلریڈی یہ سائنس اینڈ سمٹمس ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس ایک بہت کلاسیکل ایگزامپل ہے وہ رائل فیملی آف UK کی تھی کہ ان میں یہ چیز ایک چیز ہے اینڈ دیٹ از وائی دے ڈونٹ میری ود ان دا رائل فیملی. اینڈ سیکنڈلی اسلامک کنٹریز جس طرح پاکستان ہو گیا, باقی اسلامک کنٹریز میں جو میل بیبیز ہوتے ہیں دے گیٹ سرکمسیژن ایٹ اے ویری اسٹارٹ آف دیئر لائف. تو اس میں دے ہیو ہیموفیلیا تو آلموسٹ 60% جو ڈائگنوزز ہوتے ہیں آلریڈی پیرنٹس کو
ود ان دا فرسٹ فیو ڈیز ہی پتہ چل جاتے ہیں کہ وہ بلیڈنگ اسٹاپ نہیں ہوتی. پھر آہستہ آہستہ جو وی ٹاک اباؤٹ دا ینگر جنریشن, جو ینگر ایج گروپ, اس میں دیر از آلویز ویری اریٹیشن, ایجیٹیشن امنگس بیبیز. ان کے جو جوائنٹس ہوں گے وہ سویلڈ ہوں گے, دے ول بی آلویز کرائنگ اینڈ کرینکی, اینڈ بلیڈنگ ان کی ہر جگہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اچھا, انٹرنل بلیڈنگ کی بات, انٹرنل بلیڈنگ ہو رہی ہے. اسپیسیفکلی جو بیبیز آر گروئنگ, ان کی ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے ان دا ارلی فرسٹ فیو منتھس آف دیئر لائفس, تو ان کے آپ دیکھیں گے جو جوائنٹس ہیں, جوڑوں میں اچھی خاصی سویلنگ ہوئے گی, بروزنگ ہوئے گی اراؤنڈ دا لیگس. دیٹ از اے ویری کلیئر انڈیکیٹر کہ دس مائٹ بی ہیموفیلیا, اینڈ ٹیسٹنگ ہو جانی چاہیے. ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو ایڈلٹس. اس میں جس طرح میڈم نے بتایا کہ برش کر رہے ہیں تو ایک دم سے بلیڈ ہونا شروع ہو گیا, 20 منٹس آپ کی نا بلیڈنگ ہی نہیں رک رہی وائل برشنگ. سائیکلنگ ہو رہی ہے, یعنی ہلکی سی چوٹ لگ گئی تو نیل پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیز آر سائنس کہ آپ کو, اینڈ پلس فیملی ہسٹری, کہ یو شوڈ گیٹ اے ٹیسٹ ڈن. بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ انہیں ویسے ہر وقت ہی میڈم کہتے ہیں یا جب لڑائی ہوتی ہے تب میڈم کہتے ہیں؟ نہیں, لڑائی ہوتی ہے تو آپ, جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں, اور ویسے میڈم کہتے ہیں. ویسے مائرہ نائرہ, لیکن ابھی انہوں نے بڑے احترام سے کہا جیسے میڈم کہہ رہی ہیں. تو اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کی جو زندگی ہے نا, تو میں اس کو, تو وہ اٹس اے کوائٹ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف سیٹ اپ. لڑکی خواتین یوزلی کہہ رہی ہوتی کہ انہوں نے اور ان نے. جب ہماری شادی ہوئی مجھے اس طرح کا کہا گیا کہ انہوں آپ کروں, میں نے کہا یار آئی کین ناٹ ڈو اٹ, مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. ہاں, تو آپ نام سے بلاتی ہیں؟ نام سے, ورنہ بس پیار سے. اچھا, کہ تم یہ کر دو آرام سے, شور مچا I like giving respect. تو وہ ایک ہر ہی پرسن ڈفرینس ہو. بالکل صحیح. اچھا, ایز ڈینٹسٹ آپ اس پہ کیا آبزرویشن شیئر کرنا چاہیں گے, کیونکہ ہیموفیلیا کے اوپر آپ کی جو آبزرویشن یا جو باتیں ہیں میں چاہوں گی ضرور شیئر کریں دیکھنے والوں سے. اچھا, فرسٹ آف آل تو میں سب جتنے بھی لوگ آج یہ شو دیکھ رہے ہیں, کسی کو کچھ بھی اس طرح کی علامات ہیں جس طرح ڈاکٹر دانیال نے بتایا ہے کہ بلیڈنگ نہیں رکتی, مور دین 20 منٹس آف بلیڈنگ ہے, نارمل بروزز پہ بلیڈنگ ہے, ہمارے پاس ڈینٹسٹ کے پاس آئیں. ایون فار نارمل صفائی, اسکیلنگ اینڈ پالشنگ میں بھی ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں کہ وہ اسکیلنگ پالشنگ از جسٹ اے مائلڈ پروسیجر, 30 منٹس کا پروسیجر, اس میں ایسے اتنے کیسز آئے ہیں جس میں بلیڈنگ ہی نہیں رک رہی. تو اس ایون فار دیٹ سچ اے اسمال پروسیجر یو نیڈ ٹو ٹیل اس, بی آنیسٹ اباؤٹ یور سیلف کہ یہ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اور اس میں انہیں کی ہیلپ ہے. مطلب اس سے پہلے آج کل آگے ہیں, بڑی آرام سے دوائیاں اویلیبل ہیں, ڈیزموپریسن نیزل اسپریز ہیں, کیونکہ ہیموفیلیا میں بھی آگے ٹائپس ہیں, مائلڈ, سویئر, ماڈریٹ, اس طرح کا فیکٹر لیولز ہوتے ہیں. تو اس میں پھر ہم آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی جو عام روٹین کے پروسیجرز ہیں وہ تو ہم آرام سے کریں. بالکل, ورنہ تو ایکسٹریکشن تو ایک سویئر پروسیجر ہے فار ہیموفیلیا. اگر اور اس کو سویئر ہیموفیلیا پھر تو اٹس لائک ویری الارمنگ, ایک پینک سچویشن ہوتی ہے, پیشنٹ اتنا بلیڈ کر رہا ہے, ایکسٹریکشن کرا کے گھر چلا گیا, گھر سے ای آر میں آتے ہیں کہ اتنی بلیڈنگ ہو گئی ہے. بالکل صحیح. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ جو ہمیں نا ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ ہر بچہ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہو کسی ایک ڈاکٹر کے پاس, اس کی پوری میڈیکل ہسٹری ڈاکٹر کے پاس ہو. جب اس کی شادی وادی ہونے لگے تو اس ڈاکٹر کی طرف بھی جائے کہ بھائی یہ بندہ یا بچی یا یہ سب چیزیں پبلک ہیلتھ کا پراپر سیٹ اپ ہونا چاہیے ود ان ہونا چاہیے. لیکن ہم اس کو جو ہے بہت سارے جواز لے کے پیچھے کر دیتے ہیں. اس کے قباحتیں کیا آتی ہیں؟ آئی مین اگر ایک بندہ ہیموفیلیا کا شکار ہے تو اس کو کیا فیس کرنا پڑے گا؟ بیسکلی اگر ایک اس نے بیسکلی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن کرنی ہے, کوئی رسکی اسپورٹس وغیرہ نہیں کر سکتا. اف ہی از لیکن وہ مرد ہے, کیونکہ زیادہ آپ نے بتایا ہے کہ اس کے جو شکار ہوتے ہیں, وکٹم ہوتے ہیں, وہ مرد ہی ہوتے ہیں. خواتین کے اندر اتنے سمٹمز نہیں آتے. اب وہ مرد ہے, اس نے گھر کی پوری ذمہ داری اٹھانی ہے, اس نے کام بھی کرنے ہیں. ہی از سپوز ٹو بی اے اسٹرانگر ممبر آف دا فیملی, ہیڈ آف فیملی, ذمہ داریاں اٹھانی ہے, اور وہ اس قابل نہیں ہے. بالکل ایگزیکٹلی اسی طرح ہی ہے. اس میں بیسکلی دا کی از ارلی ڈائگنوزز. جتنا ارلی ڈائگنوزز آپ کا ہوگا, یو ول اوائڈ انٹرنل کمپلیکیشنس. انٹرنل کمپلیکیشنس لائک آپ کو اسٹروک وغیرہ نہیں ہوگا, آپ کو جوائنٹ ہیلتھ آپ کی امپروو ہوئے گی, آپ کے لیور ہیلتھ ول بی مور بیٹر ایز کمپیئر ٹو پیپل ہو آر ڈائگنوزڈ لیٹر اینڈ دے ہیو اے ویری پور لائف اسٹائل. دے آر انیبل ٹو تھنک, برین فاگنگ ہوتی ہے, فٹیگ ہوتی ہے, انیمیا ہوتی ہے. پاکستان میں ہر تیسرے بندے کو فٹیگ, انیمیا, لازمی نہیں ہے کہ بہت پروفیوز بلیڈنگ ہو رہی ہے, جس طرح مائلڈ کیسز ہوتے ہیں. جتنا آپ جلدی ڈائگنوز کریں گے اتنا یور لائف ول بی بیٹر. اینڈ اسپیشلی فار میلس, اگر آپ دیر آر مینی آرگنائزیشنز اویلیبل آن لائک اینڈ دیر آر مینی این جی اوز اویلیبل جہاں پہ آپ رجسٹر کرتے ہیں, جو آپ کو فری آف کاسٹ یا سبسڈی ریٹس پر میڈیکیشن دے دیتی ہیں, اینڈ یو لیو اے ویری نارمل لائف. تو اس لیے اسپیشلی فار دا میل پاپولیشن دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ ارلی ڈائگنوزز کریں, اس کی میڈیکیشنس لیں, تاکہ یو لیو سم ہاؤ
نارمل لائف. نارمل. لیکن ڈاکٹر دانیال ہم نے جو لاسٹ ایئر شو کیا تھا وہ ہم نے ایسی این جی او کے ساتھ ایسے بچوں کے ساتھ کیا تھا میل ممبرس کے ساتھ جو شکار تھے ہیموفیلیا کا. بہت ساری ایسی میڈیسنز ہیں وہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہیں اور وہ امپورٹ نہیں ہو رہی ہیں وہ میڈیسن. دے آر ویری ایکسپینسو اور یہ کوئی لاکھوں کا خرچہ ہے سالانہ ایک ہیموفیلیا پیشنٹ کی زندگی کو صرف چلائی رکھنے کا. آئی تھنک ایک میرے خیال میں جو ٹیبلیٹ یا میڈیکیشن ہے دیٹ از اراؤنڈ 42,000 روپیز. یعنی آپ 50,000 روپے تک کی تقریباً ایک جو نیو میڈیکیشن جن کے سائڈ افیکٹس کم ہیں جو آپ کو یعنی. اور یہ کتنی دفعہ لینی پڑتی ہے؟ یہ آپ نے تقریباً مہینے میں ایک دفعہ لینی ہوتی ہے. مہینے میں ایک دفعہ ہر مہینے یعنی تقریباً 50,000 روپے کا خرچہ آپ کا جو ہے وہ آئے گا. لیکن پاکستان جیسے کنٹریز میں مور آفٹن پیپل یوز فریش فروزن پلازما یا کائروپریسپٹیٹس. وہ دیٹ از آلسو ویری چیپر آپشن بٹ دیٹ از اے گڈ آپشن ایز ویل. ٹھیک ہے. بٹ پھر بھی وہ ہے کہ ہر مہینے جا کے ٹرانسفیوژنس کرنا دیٹ از پینفل ان اٹ سیلف ایز ویل. بالکل صحیح بالکل صحیح. اچھا اب ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے اس سارے ٹاپک کو. میں چاہوں گی آپ دونوں اس کے اوپر جو باتیں میں نہیں بھی کہہ سکی اور آپ ایز این ایکسپرٹ جانتے ہیں پلیز شیئر اٹ. آئی ووڈ ریکمینڈ دا جنرل پبلک کہ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں. میڈیکیشنز آر ایکسپینسو لیکن ڈائٹ ایسی چیز ہے جو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. یو نیڈ ڈائٹ وچ از رچ ان آئرن اینڈ فولیٹس. جیسے ریڈ میٹ ہے دیٹ از ویری رچ ان آئرن اینڈ فولیٹ. اگر آپ ریڈ میٹ افورڈ نہیں کر سکتے تو لوبیا اسپینچ پالک ہوگی کھجورے ہوگی انار ہوگی. یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بلڈ پروڈکشن میں ہیلپ کرتی ہیں. صحیح. اس کے جو آپ کی جو مائلڈ سمٹمز ہیں وہ ماسک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اینڈ سیکنڈ تھنگ از کہ ڈونٹ بی شائے ٹو گیٹ یور ڈائگنوسس ڈن. ایز سون ایز اف یو تھنک یو ہیو ہیموفیلیا اٹس جسٹ اے 5 منٹ ٹیسٹ بلڈ ٹیسٹ سمپل سا ٹیسٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہاسپٹلز ہیں اس میں اٹس فری آف کاسٹ. جو پرائیویٹلی افورڈ کر سکتے ہیں اٹس ناٹ مور دین 5,000-6,000 روپیز. تو آئی تھنک یو شوڈ گیٹ ارلی ڈائگنوسس تاکہ آپ آگے چیز کو دیکھ سکیں کہ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے تاکہ آپ کی جو فیوچر وائف ہیں یا فیوچر فیملی ہیں آپ وہ صحیح طرح پلان کر سکیں. آپ اپنی جو زندگی میں چیزیں رکاوٹیں فٹیک وغیرہ کی وجہ سے ان چیزوں کی وجہ سے آپ جو متاثر ہو رہے ہیں جو مینٹل ہیلتھ ایشوز آ رہے ہیں وہ آپ ان سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں اف یو گیٹ این ارلی ڈائگنوسس اینڈ اف یو اسٹارٹ دا ٹریٹمنٹ ارلی آن. اور اس میں یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کو یہ ہے ہیموفیلیا وہ فیملی شادیاں ہی کرنا بند کر دیں لیکن انہیں بہت کم از کم ود ان فیملی نہیں اور چیک کر کے کرنا چاہیے کہ دوسری جو فیملی ہے کم از کم اس ان کو بھی ہیموفیلیا نہ ہو, ان کو نہ ہو تاکہ آپ کے زیادہ چانسز ہوں کہ بچے جو ہیں وہ ہیلدی ہوں گے. بالکل. اب جو فیمیل جنریشن ہوئے گی 75% ان کو سمٹمس نہیں ہوں گے اینڈ 50% دے ول ناٹ بی ایون کیریئرز. ٹھیک ہے. میلس میں اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ لیکن ایٹ لیسٹ جو فیمیل پروجنی دے ول بی 75%. کتنا کا آپ کے خیال میں اس ملک میں اس وقت ہیموفیلیا جو ہے ایک مسئلہ ہے کتنے اراؤنڈ ابھی دیر از نو پراپر سروے ڈن بٹ اراؤنڈ 45,000 to 50,000 لوگ اس طرح ہیں جن کو ہیموفیلیا ڈائگنوزڈ ہے. ان ڈائگنوزڈ تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایٹ لیسٹ 45,000-50,000 لوگ ہیں جن کو ڈائگنوزڈ ہے. بالکل صحیح. اچھا اٹس لائک وائز ڈاکٹر مائرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں اس ہیموفیلیا ٹاپک پہ یہی کہوں گی کہ جس طرح ہماری اوور آل باڈی ہیلتھ امپورٹنٹ ہے اسی طرح ایک اچھی اورل ہیلتھ بہت امپورٹنٹ ہے ہیموفیلک پیشنٹس میں. اور ایک ڈینٹل سرجن میگزیلوفیشل سرجن کین بی اے ریزن فار آئیڈینٹیفیکیشن آف ہیموفیلیا ان یور چائلڈ. کیونکہ جس ایز آئی ٹولڈ بفور پہلا دانت نکلتا ہے بلیڈنگ نہیں رکتی تو تب پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے اور شاید اس کو کوئی کچھ مسئلہ ہے. تو اسی طرح اچھی برشنگ کریں اپنا اچھے دانتوں کا خیال رکھیں گے تو اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ یور اوور آل ہیلتھ اور آپ اچھا ایک ہیلتھی لائف اسٹائل گزار سکیں گے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. آپ دونوں آج تشریف لائے ہیں اور آپ نے اس امپورٹنٹ مرض کے بارے میں آگاہی پھیلانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. اور جناب ٹائم فار بریک کے بعد آج ہم ملیں گے اپنے ایک ایسے مہمان سے جن کا تعلق پنجاب سے ہے. پنجاب کے بڑے زبردست فوک آرٹسٹ ہیں اور ان سے ملیں گے ان سے گپ شپ کریں گے. اسٹے ود اس. مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں